बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, पाकिस्तान में अमन के लिए बहुत ज़रूरी है अफ़गानिस्तान में अमन हो, लेकिन अफ़गानिस्तान के अमन को भारत बर्बाद कर रहा है। आज काबुल यूनिवर्सिटी में एक हमला हुआ जिसमें 20 अफराद जाँ बाक हुए और 20 के करीब ज़ख्मी हैं। दहशतगर्द यूनिवर्सिटी के अंदर आ गए और उसके बाद फायरिंग की, उसके बाद धमाकों की आवाज़ आई और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस मामले को देखा और क्लियर कराने की कोशिश की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कह चुके हैं कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से हमें ख़दशा है कि भारत उसको इस्तेमाल करके जो है पाकिस्तान में दहशत गर्दी ना फैलाए। भारत की इन्वॉल्वमेंट अफ़गानिस्तान में किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान इसका मुतअद्दिद बार इजहार कर चुका है। बैनुल अक़वामी जरीदे इसको रिपोर्ट कर चुके हैं कि भारत किस तरह से अपने इन्फ्लुएंस के ज़रिए से अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दी कराता है। और अगर पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों को देखा जाए, पिछले हफ्ते में पेशावर में एक मदरसे पर हमला हुआ और उसमें टारगेट किया गया था एक पर्टिकुलर सेक्ट को, और आज जो टारगेट किया गया काबुल यूनिवर्सिटी में, उस टाइम ईरानी जो है हुकाम वो और अफ़गानी हुकाम मिलकर एक तकरीब का इफ्तिताह कर रहे थे, कुतुब मेला था। तो भारत की जानिब से अगर एक स्टेटमेंट को लिंक करें इस तमाम मामले से, अजित देवल साहब की जो स्टेटमेंट है जिन्होंने कहा कि हम जो अब इंडिया की जंग है उसे सिर्फ एक सरजमीन तक नहीं महदूद रखेंगे, बल्कि जहां से हमें खदशा हुआ हमले का, हम उस सरजमीन तक इस जंग को बढ़ाएंगे। आज भारत की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से बात करेंगे अफ़गानिस्तान पे, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमन बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान का इस पर प्रिंसिपल स्टांस है कि पाकिस्तान चाहता है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो और इस अमन की वजह से पाकिस्तान में भी अमन होगा। बताया ये जा रहा है, इतलात आ रही हैं कि जो मास्टरमाइंड था इस हमले का वो वही शख्स है और उसको स्पॉन्सर भारत कर रहा है, जिसने पेशावर में जो है मदरसे पे हमला कराया और काबुल यूनिवर्सिटी पे जो हमला कराया, इसके दरमियान लिंक एक है, नेक्सस एक है। आज उसको डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में। रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, बैनुल अक़वामी अमूर ख़ुसूसन अफ़गान अमूर पर बड़ी ग्रिप रखते हैं। इनसे जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रिगेडियर अमजद अली साहब, सीनियर तज़कियाकार हैं, दिफाई मामलात को बड़े अच्छे से हैंडल करते हैं, गहरी नज़र रखते हैं इस पर। इन दोनों के पास जाने से पहले एक और स्टोरी का बता दें, अमरीकी इंतखाबात हो रहे हैं और अमरीकी इंतखाबात के हवाले से भी आज हम प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे कि रिपब्लिकन के ट्रंप हों या फिर डेमोक्रेट के जो बाइडन, पाकिस्तान के लिए कौन सा उम्मीदवार बेहतर है, और पाकिस्तान के हक में अगर जो कोई भी इन दोनों में से सिलेक्ट होके आता है तो पाकिस्तान पे इसकी क्या इंप्लीकेशंस है, हमारे हक में क्या बेहतर होगा, इसको भी आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब की जानिब जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज के हमले की जो कड़ियां मिलती हैं इसको आप किस तरह से देखते हैं? कि आप समझते हैं कि ये भारत की जानिब से जो मुसलसल भारत स्पॉन्सर कर रहा है टेररिज्म को अफ़गानिस्तान में, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है? देखिए, इंडिया ने काफ़ी सरमायाकारी की अफ़गानिस्तान में, $3 बिलियन लगा दिए हैं। वैसे तो वो कहते हैं कि ये तरक्याती काम है, लेकिन जाहिर है इसमें उन्होंने अपने दोस्त बनाए हैं, अपने एजेंट बनाए हैं, उनसे ये काम लेते हैं। और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वज़ीर आज़म के जो हैं मोईद यूसुफ, वो तो ये कह चुके हैं, इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि भारत अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी के हमले हो रहे हैं वो भारत करवा रहा है। और ज़ाहिर है फिर अगर इंडिया कर रहा है तो उसका रॉ इदारा है, खुफिया इदारा है, और फिर अफगान इंटेलिजेंस NDS वो मिलकर कार्रवाइयाँ करते हैं। आज का हमला जो काबुल यूनिवर्सिटी में हुआ बड़ा सानहा है। पहले भी इस यूनिवर्सिटी में हमले हो चुके हैं। इसमें तो मुझे कोई शक नहीं कि ये हमला दाइश ने किया है। अब दाइश के पीछे कौन है, दाइश को कौन सपोर्ट कर रहा है, ये बड़ा अहम सवाल है। हामिद करज़ई और बड़े अहम अफगान रहनुमा इससे पहले कह चुके हैं कि अमेरिका दाइश के पीछे खड़ा है। अभी अफगान हुकूमत में ऐसे लोग हैं कि भारत के बड़े करीब हैं। तो अगर अफगान हुकूमत भी दाइश को इस्तेमाल कर रही है, जिस तरह तालिबान ने आज इल्ज़ाम लगाया है, तालिबान ने कहा कि हमने दाइश को निंगरहार और जोरजान के सूबे में शिकस्त दी, जो दाइश के फाइटर्स बच गए उनको अफगान फौज ने पनाह दी, उनको अपने मेहमान खानों में रखा। तो अब दाइश अगर ये हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर रही है,
اس سے پہلے بھی ایک تعلیمی مرکز کے اوپر جو اہل تشیع کے علاقے میں تھا حملہ ہوا، اس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی۔ آج کا حملہ یقیناً داعش نے کیا ہے، کیونکہ آج جو ایرانی پبلشرز، تقریباً 40 پبلشرز نے کتب میلہ منعقد کیا تھا، وہاں پہ ایرانی سفیر بہادر امینیان بھی آئے ہوئے تھے، اور وہ لوگ وہاں پہنچ رہے تھے جب یہ حملہ ہوا، افغان حکام بھی آ رہے تھے۔ تو ایرانیوں کے اوپر، اہل تشیع کے اوپر تو حملوں کی ذمہ داری ہمیشہ داعش نے قبول کی ہے۔ اب داعش کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ ہمارا خیال اس ہے کہ داعش تو کمزور ہو گئی ہے، ان کو شکست پر شکست ہو رہی ہے، ان کے ساتھ 8 امیر مارے گئے، لیکن میرے خیال میں کوئی تو اس کے پیچھے ہے، اور بھارت کی بھی اس میں انوالومنٹ میرے خیال میں ہو سکتی ہے۔ جی امجد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں داعش کو کون سپورٹ کر رہا ہے، اور داعش پہ کون سپانسر کر رہا ہے اس تمام معاملے کو؟ اگر داعش کی بات کی جائے، جیسے رحیم اللہ یوسفزئی نے بھی اپنا کنسرن بتایا کہ داعش، اب دیکھنا یہ ہے کہ داعش کو کون فنڈنگ کر رہا ہے اور کون یہ چاہتا ہے کہ علاقے کا امن تباہ ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ دیکھیے، یہ اس وقت خطے کے اندر ایک عجیب صورتحال ہے، اور اس صورتحال کے اندر جو سب سے زیادہ متاثر کن ملک ہے وہ ہندوستان ہے۔ آپ ان کی اکانومی دیکھیں، 73 سالہ ان کی تاریخ کے اندر 10% نوز ڈاؤن ہے یہ۔ آپ ان کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز دیکھیں، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز دیکھیں، آپ ان کا سیکولر سسٹم دیکھیں جو کہ اٹ از میٹ ڈیزاسٹر۔ آپ کشمیر کے اندر ان کی صورتحال دیکھیں، آپ چائنا میں کے ہاتھوں ایک بہت بڑی شکست سے وہ دوچار ہو چکا ہے، اور پاکستان تو فار ہندوستان از این انسرماؤنٹیبل فورٹریس، جس کے بارے میں وہ صرف سوچ سکتا ہے، پلاننگ کر سکتا ہے، خام خیالیاں کر سکتا ہے۔ داعش کا جو بہت بڑا اس وقت جو ہم نے لنکیج اسٹیبلش کرنا وہ یہ ہے کہ کیا داعش یہ چاہے گا کہ وہ کسی کے ہاتھ میں کھلونا بنے؟ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اور وہ اس کے لیے بیسٹ پاسبل جو پلیئر ہے وہ ہندوستان تھا۔ انڈیا کے جو 2 اس وقت شخصیات ہیں، مودی صاحب اور دوول صاحب، انہوں نے تو چند دن پہلے یہ سٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ اب ہم وہاں جا کے یہ کچھ کریں گے، ہم اپنے آپ کو اپنے اندر سے یہ چیز نکالیں گے۔ انہوں نے ڈبل گیم پلے کی۔ چند دن پہلے یہاں سنی مدرسے پہ حملہ ہوتا ہے، اور وہاں آج شیعہ مدرسے پہ حملہ ہوتا ہے۔ ایک تیر سے 2 شکار۔ ایک تو ایران کے ہاتھوں بھی جو عظمیت برداشت کی، جس طرح ایران نے اٹھا کے چابہار سے ہندوستان کو باہر پھینک دیا، جو ان کے لیے ایک بہت بڑی شکست تھی اس خطے کے اندر۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پیرالل ہے ان کے ہمارے گوادر اور سی پیک کے، وہاں سے وہ نکلا، اور اس نے اس کو یوز کرتے ہوئے یہ حرکت کی۔ اور میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اس فولز پیراڈائز میں رہ رہا ہے جو آج سے کچھ دہائیاں پہلے تھا، کہ سنی شیعہ جو ان سے ہے وہ سب سے بڑی کمزوری ہے غالباً پاکستان اور ایران کی۔ حالات بہت چینج ہو چکے ہیں۔ ایران اس وقت ہمارا ایک بہت اچھا اسٹریٹجک پارٹنر بننے جا رہا ہے۔ سنی شیعہ کے معاملات ہمارے اپنے ملک میں بالکل وہ نہیں رہے، اب یہ سارے ایک پیج پہ ہیں۔ آپ اس دفعہ عید میلاد النبی دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کس طرح سب سیکٹس نے مل کے منائی، کس طرح ہمارے جو محرم گزرے ہیں پرسکون گزرے ہیں، اور کس طرح تمام بھائی ایک پیج پہ رہے ہیں، جبکہ باقاعدہ طور پہ کوشش کی گئی امن خراب کرنے کی۔ تو اس میں یوسفزئی صاحب نے بڑا اچھا بتایا ہے کہ کون ہو سکتا ہے، بھارت کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں۔ یوسفزئی صاحب، آپ کی جانب آؤں گا، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پشاور میں ایک سنی مدرسے جو کہ ایک ہارڈ کور عقیدہ رکھتے ہیں اور ایک ہارڈ کور مائنڈ سیٹ کو دیکھتے ہیں، ان پر حملہ ہوتا ہے، اور پھر کابل یونیورسٹی میں ایک شیعہ مدرسے اور شیعہ جو تقریب ہو رہی تھی جس میں ایرانی حکام شامل تھے، ان پر حملہ ہوتا ہے۔ اس پورے خطے میں ایک سیکٹیرین کی ویو کو جنریٹ کرنے والا جو عناصر ہے، جو آپ بھی کہہ رہے تھے، اب یہ دیکھنا ہے کہ آئی ایس اگر ہے تو اس کے پیچھے کون ہے، تو اس میں آپ کو بھارت کی انوالومنٹ کتنی نظر آتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پشاور میں تو جو مدرسے کے اوپر حملہ ہوا وہ تو ایک دیوبندی مدرسہ تھا، اور اس کے جو مدرس جو ان کے متمم تھے وہ افغانستان کے رہنے والے تھے، اور اس کی تو اور وجوہات ہیں۔ دہشت گردی کا حملہ تھا یقیناً، لیکن معصوم اس میں طالب علم جو تھے وہ شہید ہوئے۔ افغانستان میں تو سب سے جو بڑی یونیورسٹی ہے وہ کابل یونیورسٹی ہے، اور وہاں پہ تو ہزاروں طالب علم ہیں، اور ان کا تعلق تو مختلف فرقوں سے ہے،
مختلف قومیتوں سے ہے، لیکن یہ جو علاقہ ہے مغربی کابل جہاں پہ یہ یونیورسٹی ہے وہ اہل تشیع کا علاقہ ہے، تو وہاں پر کئی بار حملے ہو چکے ہیں۔ اب یہ ہے کہ وہاں پہ ایران کافی اس کا ایک فعال کردار ہے، ایرانی کتابوں کی نمائش تھی، ایران کی حمایت بھی ہے اور مخالفت بھی ہے، اور امریکہ ظاہر ہے ایران کا سخت مخالف ہے، اور وہ ایران کے اوپر الزام لگا چکا ہے کہ وہ طالبان کی حمایت کر رہا ہے۔ تو اب داعش کو استعمال کیا جا رہا ہے، داعش کو وسائل چاہیے، داعش کو امریکہ، بھارت، مختلف خفیہ ادارے وہ اس سے کام لے سکتے ہیں، جس طرح پاکستانی طالبان اور بلوچ جو علیحدگی پسند ہیں وہ افغانستان میں ان کو پناہ ملی ہے اور ان کو سپورٹ مل رہی ہے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے۔ اس میں بھی بھارت کا بڑا ہاتھ ہے اور افغان انٹیلیجنس کا بھی ہاتھ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بھارت تو ظاہر ہے ان کی تو کھلی ایک پبلک پالیسی ہے بی جے پی کی حکومت کی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنا ہے، پاکستان کو کمزور کرنا ہے، اور یہ جو اس سے پہلے جو بلوچ ایک علیحدگی پسند بی ایل اے کا ایک کمانڈر تھا، اس کا تو علاج بھی نیو دلی میں ہوا تھا، اس کو وہاں لے گئے تھے، بعد میں وہ مارا گیا۔ بالکل، تو میں اس کا نام اسلم بلوچ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کی جو اس میں انوالومنٹ ہے وہ کوئی ٹکی چھپی بات نہیں ہے، اس کے پاس وسائل بھی بہت ہیں اور وہ بے تحاشا وسائل استعمال کر رہا ہے، اور افغانستان کی حکومت میں اس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ عبداللہ کو ہم نے دعوت دی، 12 سال بعد وہ پاکستان آئے، ہم نے کوشش کی کہ تعلقات افغانستان سے بہتر ہو جائے، اس کے کچھ دن بعد بھارت نے بھی اس کو اپنے ہاتھ دعوت دے دی، اور اس نے وہاں پہ ہمارے یہاں 3 دن رہا، وہاں پہ 4 دن رہا۔ تو یہ ان کو تو ظاہر ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی ظاہر ہے محتاط رہنا پڑے گا، ہمیں محتاط رہنا پڑے گا۔ بھارت کی انوالومنٹ افغانستان میں اور پھر دہشت گردی کی کارروائیوں میں پاکستان میں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، اور اب یو ایس الیکشن ڈسکس کرتے ہیں، اور یو ایس الیکشن میں تازہ اپڈیٹ کیا ہے ہمیں شاہد خان صاحب نے جوائن کیا ہے، ایڈوائزر ہیں جو بائیڈن کے۔ بہت بہت شکریہ شاہد خان صاحب ہمیں امریکہ سے جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ سے جانتے ہیں تازہ اپڈیٹ، تازہ گہما گہمی، سیاسی گہما گہمی کیا ہے اور کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ تمام معاملات یو ایس الیکشن کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر ہم جائیں گے کہ پاکستان کس طرح سے اس کی پالیسی شیپ ہوگی اگر جو بائیڈن آتے ہیں یا ٹرمپ آتے ہیں، اور پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا۔ یہ تمام سوالات کریں گے، ڈیفرنٹ اینگلز ڈسکس کریں گے، لیکن آپ پہلے ہمیں تازہ صورتحال سے آگاہ کریں۔ بہت بہت شکریہ مجھے کال پر لینے کا، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بہت ہی یہ انیوژول الیکشن ہے۔ آپ کے نالج میں ہے کہ دنیا کی سب سے امپورٹنٹ اور پاورفل پوزیشن کے لیے الیکشن ہو رہا ہے۔ اس وقت کے الیکشن میں ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ جو بائیڈن کا پلہ کافی بھاری ہے، اور وہ ایک جتنے بھی انڈیپینڈنٹ پولز ہیں ان میں 10 سے 12 پوائنٹس کی نیشنل لیڈ پر ہیں، اور جو ہماری بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس ہیں جن میں الیکشن کا فیصلہ ہوتا ہے ان میں سوائے اوہایو کے جو بائیڈن تمام سٹیٹس میں چند پوائنٹ سے آگے ہیں۔ تو لکس مور فیوریبل ٹو دی ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ جو بائیڈن۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں اس طرح سے صورتحال ہے، اور جو بائیڈن صاحب آ جاتے ہیں، صدر بن جاتے ہیں، پاکستان کے حوالے سے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ڈیسیجن، اور پاکستان کے کو کیا کس طرح سے امپیکٹ کرے گا؟ دیکھیے، پہلی تو بات یہ سمجھ لیجئے کہ
US election में Pakistan is not an issue. However, since you have asked this question, जो बाइडन की पाकिस्तान और उस रीजन के में काफ़ी contributions हैं. If you remember, Kerry Lugar bill is a brand name in Pakistan, was actually Biden Lugar bill. जो बाइडन ने वो बिल इंट्रोड्यूस कराया था जब वो सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन थे. पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में और पॉलिटिकल लीडरशिप से इवन नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर साहिबा, आसिफ जरदारी साहब एंड मिलिट्री लीडरशिप जो बाइडन के करीबी ताल्लुकात रहे हैं. जो बाइडन को पाकिस्तान ने एक वेरी हाई प्रेसिडेंशियल मेडल भी दिया था जब वो पाकिस्तान आए थे लास्ट टाइम जॉन कैरी के साथ, और उस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे थे तो दोनों ने इलेक्शन मॉनिटर भी किए थे. डाउन द रोड इफ जो बाइडन बिकम्स अ प्रेसिडेंट तो अफगानिस्तान अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा इशू है, और अफगानिस्तान का मसला पाकिस्तान को लूप में लिए बगैर हल नहीं हो सकता. तो पाकिस्तान की जो वैल्यू है इस इक्वेशन में वो काफ़ी ज़्यादा है. तो मैं समझता हूँ जो बाइडन अगर वो प्रेसिडेंट बन गए और उनके जो उनकी टीम में जो लोग आएंगे जो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से या नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, वो भी काफ़ी फेमिलियर हैं रीजन की पॉलिटिक्स से और रीजन के इशू से. तो पाकिस्तान की पोजीशन पहले से बेहतर हो सकती है, ख़राब नहीं हो सकती. ठीक. अमजद साहब, हम चूँकि यूएस इलेक्शन है, पूरी दुनिया की इस पे नज़रें होती हैं, सबसे पावरफुल पोस्ट है, लेकिन आज प्रोग्राम में हमने जो स्पेसिफिकली डिस्कस करना है वो पाकिस्तान को सेंटर रख के करना है कि पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से हमारी व्यूअरशिप क्या देखती है. सर, बाइडेन या ट्रम्प, हु इज़ बेटर फॉर पाकिस्तान? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नज़र में उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो अपने स्ट्रेटजिक लेवल पे वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलते हैं. उनके लिए ये कोई नहीं होता कि हमारे लिए ये अच्छा है, ये बुरा है. उस वक्त उस टाइम फ्रेम के अंदर इन्वायरमेंट क्या है और वो इन्वायरमेंट कैसे शेप हो रही है और उसमें उनके नेशनल इंटरेस्ट किस तरह प्राइम इंपॉर्टेंस हासिल कर सकते हैं. मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, देखिए, जब ओबामा साहब आए थे तो सब ने जय जयकार की थी कि पता नहीं कोई बहुत बढ़िया काम कर लेंगे हमारे लिए, लेकिन उन्होंने भी अपने प्राइम इंटरेस्ट, बिकॉज वो एक दुनिया के मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट हैं, ही इज़ प्रेसिडेंट ऑफ सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड और यूनिपोलर वर्ल्ड है, तो उसमें हम या हिंदुस्तान या ये चीज़ें उनके लिए बाद में आती है, पहले उनके अपने इंटरेस्ट आते हैं. हमारा क्या कंसर्न होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जी, हमारा कंसर्न जो इस वक्त सबसे बड़ा है वो है अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान ही अमेरिका का सबसे बड़ा कंसर्न है. अफ़गानिस्तान जब तक स्टेबल नहीं होगा वो ना सिर्फ अमेरिका के लिए एक प्रॉब्लम बना रहेगा, बल्कि वो इस खित्ते के लिए और दुनिया के लिए एक मसला बना रहेगा, और वो चीज़ें सामने आ रही हैं. हम चाहेंगे कि जो भी बनते हैं दोनों में से, जो चूँकि जिस तरह शाहिद साहब फरमा चुके हैं कि हमारे बड़े अच्छे टर्म्स हैं बाइडन साहब के साथ और बड़े उनके साथ मामलात भी अच्छे चले और उनके पास प्रेसिडेंशियल मेडल भी है वगैरह वगैरह, बट स्टिल ही वुड आल्सो लाइक दैट देयर शुड बी पीस इन दिस रीजन. ही वुड आल्सो लाइक इस वक्त जो स्ट्रेटजिक हैसियत बन चुकी है पाकिस्तान की, जो पहले ही थी, जो स्ट्रेटजिकली हम कितने इंपॉर्टेंट थे, और इसकी इंपॉर्टेंस हैज़ मल्टीप्लाइड मैनीफोल्ड बिकॉज ऑफ द एंट्रेंस ऑफ चाइना एंड रशिया, और ये जो एक नया ब्लॉक जो बनने जा रहा है उसमें ही हैज़ टू बी वेरी प्रूडेंट इन प्लेइंग द रोल एज ए सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड. और हम उनसे अच्छाई की इसलिए भी उम्मीद रखते हैं कि 78 ईयर्स ओल्ड, मैच्योर पॉलिटिशियंस हैं, बड़े सीजनड उनका किरदार रहा है अमेरिकन पॉलिटिक्स में और अमेरिकन तमाम पॉलिसी मेकिंग में. सो वी एक्सपेक्ट गुड फ्रॉम I mean कि this is what is my view. रहीमुल्लाह साहब, आपकी जानिब आऊँगा. अफ़गानिस्तान का इलाके को लेके जो बाइडन साहब खुद बाकायदा तौर पर इसे जानते हैं, स्टडी किया हुआ है, यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा रहे हैं इस तमाम मामले की, अगर जो बाइडन प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो आप किस तरह से देखते हैं ये जो पीस डील है, और अगर ट्रम्प साहब भी रहते हैं, वही प्रेसिडेंट जो टेन्योर है उसको आगे लेकर चलते हैं, तो फिर ये पीस डील को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अफगानिस्तान का अमन जो है वो अमेरिका के फायदे में है. वो 19-20 साल से वहाँ पे जंग कर रहा है, खुद भी अपनी फौज लेकर आया और नेटो को भी ले आया. 1.5 लाख फौज के साथ उन्होंने कोशिश की कि फौजी कामयाबी हासिल करें, वो उनको नहीं मिल सकी. पहले वो तालिबान का ये मुतालबा नहीं मान रहे थे
کہ ان سے براہ راست مذاکرات کریں. طالبان نے کہا کہ امریکہ ہی سب سے اہم فریق ہے اور اس کی فوج ہے، نیٹو کی فوج اس کی سربراہی میں لڑ رہی ہے اور افغان حکومت کو اسی امریکہ نے بنایا ہے اور وہ سہارا دے رہا ہے. تو پھر امریکہ نے مجبوراً طالبان کا مطالبہ مانا، ان سے 18 مہینے مذاکرات کیے، امن معاہدہ کیا، اپنی فوج نکالنے کی جو تیار ہوتی، امریکہ نے معاہدہ کیا ہے. ٹھیک ہے، ٹرمپ صدر تھے اور ٹرمپ ان جنگوں کے خلاف ہے، لیکن یہ امریکہ کا معاہدہ ہے، امریکہ کو ناکامی ہوئی ہے. اور اگر جو بائیڈن بھی ہوں گے تو وہ بھی چاہیں گے کہ اس جنگ کو اب ختم کرے. یہ امریکہ کی تاریخ کی سب سے لمبی جنگ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امن معاہدہ جو ہے امریکہ اور طالبان کا، یہ برقرار رہے گا اگر یہ بین الافغان مذاکرات میں پیش رفت ہوتی ہے اور طالبان اور افغان حکومت اور جو باقی طالبان کے مخالفین ہیں وہ کوئی سمجھوتا کر لیتے ہیں نئے نظام کے حوالے سے، کیونکہ یہ سارے خطے کے حق میں ہے، پوری دنیا امن مذاکرات کے حق میں ہے. اور پھر جو ہمسائے ممالک ہیں خاص طور پہ پاکستان ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور ہماری تجارت کم ہوئی ہے. ہمارے ہاں 27 لاکھ افغان مہاجر ہیں. اگر امن قائم ہوتا ہے تو پھر ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور افغانستان کو تو بہت فائدہ ہوگا. تو یہ ضروری ہے کہ امریکہ میں ایسی ایک حکومت آئے، ایسا ایک صدر آئے جو امن کی کوششوں کو تیز کرے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے. تو رحیم صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے ٹرمپ آئیں یا جو بائیڈن آئیں تو میجر پالیسی شفٹ نہیں آئے گا افغانستان کو لے کے؟ ہاں، میرے خیال میں میجر پالیسی شفٹ نہیں آئے گا. تھوڑی بہت بائیڈن کی طرف سے کچھ کوشش کی جائے گی کہ وہ اس میں تبدیلی پوری لے کے لائے، کیونکہ وہ چاہیں گے کہ وہ مختلف نظر آئیں ٹرمپ کے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈیموکریٹس نے کافی اس کے اوپر ٹرمپ کے کچھ فیصلوں کے اوپر افغانستان کے حوالے سے تنقید بھی کی تھی، لیکن یہ ہے کہ ان کو بھی یہ ضرورت ہے کہ اس جنگ کو ختم کریں، بات چیت کے ذریعے ختم کریں اور پھر افغانوں میں آپس میں مصالحت کروائیں. اس کے لیے امریکہ کا رول بڑا اہم ہے اور میرے خیال میں جو بائیڈن بھی یہ رول ادا کر سکتے ہیں. اور افغان حکومت جو ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ جو بائیڈن آئے. ان کا خیال یہ ہے کہ شاید پھر کچھ عرصے کے لیے امریکی اور نیٹو کی فوج رہے گی اور ان کی حکومت کو سہارا ملے گا. طالبان کی خواہش ہوگی کہ ٹرمپ جیت جائیں تاکہ یہی جو ان سے معاہدہ ہے وہ آگے چل سکے. شاہد صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اگر جو بائیڈن جو آپ کہہ سکتے ہیں پارٹی کے اندر سوچ ہے، جو ان کی انڈیویجول سوچ ہے، اس کو دیکھا جائے تو افغانستان کے حوالے سے کیا سوچ پائی جاتی ہے اس تمام معاملے میں؟ دیکھیے، جو بائیڈن کا تو پہلے بھی بہت زیادہ رول رہا ہے، جیسا کہ میں نے کہا اس ایشو کو ریزالو کرنے میں. اور جب وہ سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین تھے، جو بائیڈن کا بہت زیادہ رول رہا ہے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو نرچر کرنے کے لیے، کیونکہ ڈیموکریٹس بیسیکلی بلیو ان ڈیموکریسی. تو مشرف صاحب کا جو دور تھا اس کے بعد جو الیکشن ہوئے تو وہ جو بائیڈن کا بہت بڑا رول تھا اس میں، پریزیڈنٹ مشرف کو کنونس کرنے میں اور الیکشن کرانے میں، اور پھر ان کو ایکچولی ان کو وہاں سے جانے بھیجنے میں بھی بہت بڑا رول تھا سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی کا. تو وہ تو اب پبلک انفارمیشن ہے، اس وقت تو خیر لوگوں کے نالج میں اتنا زیادہ نہیں تھا. افغانستان کا ایشو جو بائیڈن کے پرائم ایشوز میں سے ایک ایشو ہے، ہوگا اور ہے، پہلے بھی تھا اور اب بھی ہوگا. اس کا ریزولوشن کی طرف وہ بالکل ریزولوشن کی طرف جائیں گے اور میرا خیال ہے زیادہ بہتری سے جائیں گے اور پاکستان کی سگنیفیکینس اس میں بہت بہتر ہو جائے گی. اب بات تو یہ ہے کہ یہ تو ایک فورن کنٹری ہے امریکہ، اور ان کے آف کورس جیسا آپ کے دونوں ایکسپرٹس نے کہا، کنٹریز کے تو انٹرسٹ ہوتے ہیں تو انڈیویجولز پر وہ کم ڈیپینڈ کرتے ہیں، تو جو اوور آل انٹرسٹ ہوتے ہیں اس کے حساب سے کنٹریز کی فارن پالیسی بنتی ہے. اگر اسی بات کو آپ ریپلیکیٹ کریں پاکستان پر تو پاکستان کو بھی اپنے فارن پالیسی انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیفائن کرنے چاہیے، کرسپ کرنا چاہیے. ان کی جو پاکستان کے عوام کو جس چیز سے فائدہ ہو سکتا ہے
وہ کرنا چاہیے، نہ کہ ایک انڈیویجول اپنے طور پہ رسک لے اور لوگوں کی لائیولیہوڈ کو اسٹیک پر لگائے۔ تو میرا خیال ہے پبلک ریکورس میں ہونی چاہیے، جو بھی آپ ایگریمنٹس کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ افغانستان کے ریلیشن شپ سے، اس کا پبلک نالج ہونا چاہیے، اس کو پبلک کانورسیشن میں آنا چاہیے، اور اس کے لیے تھنک ٹینکس اور جو ادر تھنکنگ گروپس ان کو اپنی انپٹ دینی چاہیے۔ اس کے بعد ایک جامع پالیسی بننی چاہیے کہ کیسے ہم نے امریکہ کے ساتھ چلنا ہے افغانستان کے ایشو ریزالو کرنے کے لیے، کنسیڈرنگ کیپنگ پاکستان کے عوام ان مائنڈ۔ بہت بہت شکریہ. ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. اور یو ایس الیکشن اپڈیٹس کے حوالے سے ہم بات کریں. امجد صاحب، ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جب حکومت کی اگر بات کی جائے تو کھل کر اظہار کرتے تھے کہ وہ ڈیموکریٹس کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہیں یا ریپبلکن کے ساتھ ہیں. حکومتی حلقوں سے اس دفعہ کوئی زیادہ حکمرانوں کی جانب سے بات سننے میں نہیں آئی ہے کہ کون زیادہ فیوریٹ ہے، لیکن کچھ لوگوں سے جن سے ہماری بات ہوئی ہے، کچھ حکومتی عہدیداروں سے، کچھ بیوروکریٹ سے، تو ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ چونکہ عمران خان اب تھوڑا سا لائزن ہو گئے ہیں، تھوڑے سے روابط بڑھ گئے ہیں، اگر دوسری ٹینیور بھی ملتی ہے تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے. وٹ ڈو یو تھنک؟ نہیں، میرا یہ خیال نہیں ہے کہ کچھ زیادتیات. دیکھیے، اسٹیٹس کرافٹ کے اندر ریاست سے ریاست کا تعلق اور پرسن سے پرسن کا تعلق، یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں. انفارچونیٹلی پچھلے تمام ادوار میں ہم دونوں کو مکس کرتے رہے ہیں. ہم ذاتی تعلقات کو ریاست کے تعلقات سمجھتے رہے ہیں اور ریاست کے تعلقات کو ہم ذاتی تعلقات سمجھتے رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل میچورٹی کی طرف ہے، ایک قدم ہے کہ لوگ کیئرفل ہیں بات کرنے میں یا اپنے خیال کا اظہار کرنے میں. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس وقت اسٹیٹ اور اسٹیٹ کی بات ہونی چاہیے. پرسنل تعلق ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. عمران خان کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں بہت ساری اسٹیٹس کے ساتھ، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے ساتھ بڑے پرسنل ان کے تعلق آج کے نہیں ہیں یا پاور میں آنے کے بعد کے نہیں ہیں، بہت پہلے سے ہیں وہ، بیکاز ساری عمر یورپ میں رہے. ہی واز ویری ایجوکیٹڈ پرسن. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں اچھائی تھوڑی نظر آتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیراڈاکسک ہے کہ پیراڈاکسکلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹرمپ صاحب بھی دوبارہ جیتے تو کنٹینیویشن ہوگی ان پالیسیز کی جو آلریڈی. لیکن پھر میں کہوں گا، ہمارے دوست احباب بھی فرما رہے تھے، سینئر ہیں بزرگ ہیں ہمارے، وہ بھی یہی فرما رہے تھے کہ دیکھیے امریکہ جس پیڈسٹل پہ ہے وہاں وہ اپنی پالیسیز کے ساتھ نہیں چھیڑتا. اس کی ایک پرٹیکولر ریجن کے بارے میں، ایک پرٹیکولر کنٹری کے بارے میں اس کی ایک کنٹینیویشن آف پالیسیز ہوتا ہے. اس میں تھوڑی بہت ہی رد و بدل ضرور ہو سکتی ہے. تو پاکستان جتنا اہم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے تھا اتنا ہی اہم بائیڈن صاحب کے لیے بھی ہوگا، کیونکہ پاکستان ہیز ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ اینڈ اے پیوٹل رول ان withdrawal آف دی فورسز فرام افغانستان. اینڈ ناٹ اونلی دس، بلکہ طالبان کو آن بورڈ لانا پریزنٹ افغان گورنمنٹ کے ساتھ، دین پیس ان افغانستان اٹ سیلف، اینڈ دین سبسیکوینٹلی دی ڈیولپمنٹ ان افغانستان. اس میں پاکستان کا ایک انتہائی اسٹریٹجک اور امپورٹنٹ رول ہے. اس رول کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ دونوں پریزیڈنٹس کے ہوتے ہوئے، دونوں ابھی تو ماشاءاللہ سینئر ہیں، لیکن ہوگا یہ کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں تو اٹ ول بی آفٹر 28 ایئرس کہ ایسا ہو. اور شاید ان کی کچھ پینڈیمکس ہے اور چھوٹی موٹی چیزیں جن کی وجہ سے ہے. ریزنز کیا ہوں گی؟ وہ ریزن شاہد صاحب سے جانتے ہیں. ہاں، ریزن شاہد صاحب زیادہ اچھا. شاہد صاحب ذرا بتائیں کہ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں، ابھی تک کی جو انفارمیشن اور نیوز آ رہی ہے، اگر بائیڈن صاحب آگے ہیں تو کیا وجوہات بنی ہیں، کیا ریزنز بنی ہیں جس نے یہ لوگوں کو مجبور کیا، امریکنز کو، کہ وہ ٹرمپ کی جو پالیسیز اور جو ٹرمپ کی طرز حکمرانی چلتا آ رہا ہے اس کو ختم کر کے بائیڈن صاحب کو منتخب کریں؟ ویری گڈ کوشچن. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک نان ٹریڈیشنل، نان پولیٹیکل اینٹی کے طور پر سامنے آئے تھے،
اور لوگوں کو ان کے بارے میں زیادہ نالج نہیں تھا، تو لوگوں نے پیپل ٹوک اے چانس۔ اب پچھلے چند سالوں میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کی ریولیشن ہوئی ہے، جو ریویل ہوئی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کس طرح کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، کس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں، کس قسم کی ان کی پالیسیز ہیں، اور اب تو اس کی وجہ سے لوگوں نے اپنا مائنڈ میک اپ کر لیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ایکچولی کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے انٹرنیشنل جو ایگریمنٹس تھے، پیرس ایکارڈ تھا، ایران کے ساتھ معاہدے تھے، نیٹو کا سلسلہ تھا، نیفٹا تھا اینڈ مینی ادرس، اس میں ٹرمپ صاحب نے ان معاہدوں سے باہر نکل آئے، لیکن کوئی اس کا سبسٹیٹیوٹ پیش نہیں کیا، کوئی اس کو امپرووائز نہیں کیا، کوئی اس کا آلٹرنیٹیو پیش نہیں کیا، اور دنیا میں ایک امریکہ کی جو لیڈرشپ پوزیشن تھی اس کو کمپرومائز کیا۔ انٹرنلی انہوں نے ڈیوائڈ کریٹ کی بٹوین immigrant minorities and a small group of people, relatively small group of people، جس کو یہ جو ان کی کانسٹیچوئنسی ہے، تو لوگوں کو وہ بات بالکل پسند نہیں آئی، اپیرنٹلی یہ لگتا ہے۔ اور آخر میں جو سب سے بڑی ان کے لیے مشکل ہوئی وہ ایکچولی سائنس کے اگینسٹ کام کرنا، کہ سائنس جو کہتی ہے اس کے خلاف۔ امریکہ کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ امریکہ میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز ہیں، امریکہ میں سب سے زیادہ نوبل لاریٹ ہیں، ریزنز کی طرف جاتے ہیں، ریشنل کی طرف جاتے ہیں۔ شاہد صاحب بہت بہت شکریہ، ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا۔ امجد صاحب بہت شکریہ۔ یو ایس الیکشن کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، افغانستان پر بھی بات ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، یو ایس الیکشنز ہی ڈسکس کریں گے کل کے شو میں، اور آپ ضرور دیکھیے گا کہ کیا اپڈیٹس ہوتی ہیں، اور پاکستان کے اگر جو بھی ان دونوں میں سے پریزیڈنٹ سلیکٹ ہوتا ہے، پاکستان پر کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ قمر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔